मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन आज आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 18 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम लोग 9th क्लास के हवाले से नेक्स्ट 50% जो हमारा सिलेबस है या सेकंड 50% सिलेबस, उसका हम लोग आगाज़ करेंगे हदीस नंबर 6 और 7 से। लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने 50% सिलेबस अपना स्टार्ट किया था रुकू नंबर 6 से। तो बग़ैर किसी मज़ीद तमहीद के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हदीस नंबर 6 आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पे लिख दी है। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनाअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा इस तरह से होगा कि मन जो अहब्बा मोहब्बत की, लिल्लाही लिए, अल्लाह के लिए, मन अहब्बा लिल्लाही जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ा लिल्लाही व और अबग़ज़ा बुग़्ज़ रखा, लिल्लाही लिए, अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ा लिल्लाही और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, व अअता लिल्लाही व और अता किया, लिल्लाही लिए, अल्लाह के लिए, व अअता लिल्लाही और अल्लाह के लिए अता किया, व मनाअ लिल्लाही व और मनाअ रोका, लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमलल ईमान तो क़द बेशक, इस्तकमला मुकम्मल कर लिया, अल ईमाना ईमान को। तो बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका, तो बेशक उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अब बेटा इस हदीस मुबारका में तकमीले ईमान के हवाले से, यानी ईमान के मुकम्मल होने के हवाले से 4 बुनियादी असूल जो हैं वो बयान कर दिए गए। यानी शॉर्टली हमें बता दिया गया कि ये 4 खसूसियात, वैसे तो और बहुत सी खसूसियात हैं लेकिन यहाँ उनको समेट के बता दिया गया कि जिन लोगों में ये 4 खसूसियात होंगी गोया वो सही मानों में मोमिन कहलवाने के हक़दार होंगे। उसमें सबसे पहले इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करे, किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए। बुग़्ज़ होता है नफ़रत करना या दुश्मनी रखना, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। और किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और किसी को अता करने से रोके तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो जिन लोगों में ये 4 खसूसियात होती हैं तो गोया उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब बाहैसियत मुसलमान हर वो शख्स जिसने कलमा पढ़ लिया, अपने ज़ुबान से इक़रार और दिल से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इक़रार कर लिया, तो गोया वो मुसलमान है। अब कलमा तैयबा पढ़ लेने के बाद इंसान के ऊपर कुछ पाबंदियाँ, कुछ उसूल, कुछ कवायद और कुछ ज़वाबित जो हैं वो आयद हो जाते हैं और वो अपने आप को एक ज़ाब्ते के तहत कर लेता है। यानी अपने इर्द गिर्द वो एक सर्कल बना लेता है, एक दायरा बना लेता है। उस दायरे को कहते हैं दायरा इस्लाम। तो जब हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। इंसान हलाल और हराम में फ़र्क करना सीख जाता है, जायज़ नाजायज़ के बारे में उसे पता लग जाता है, पाकी नापाकी के मामलात उसे पता लग जाते हैं। गर्ज़ इस्लाम से हट के अगर हम दूसरे मज़ाहिब की बात करें
تو ان کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں، پاکی اور ناپاکی کے معاملات نہیں ہیں، جائز اور ناجائز کے معاملات نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم نے اپنے آپ کو حرام سے بھی بچانا ہے، ناپاکی سے بھی بچانا ہے، ناجائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان سے بے حد محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے عفو و درگزر کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقینی طور پر رازق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں اور چاہے وہ کافر ہیں، ان تمام کو رزق دے رہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے اور ہمارے گناہوں کو دیکھے تو شاید ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں اگلے وقت کی روٹی بھی نصیب ہو جائے، لیکن چونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، لہٰذا وہ ہمیں رزق عطا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے بے حد محبت کرتی ہے۔ تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یعنی عدلے کا بدلہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے اتنی محبت کر رہی ہے تو ہم نے بدلے میں اپنی تمام محبتوں، عقیدتوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھنا ہے۔ ہم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں محبت کا حقدار کس وقت قرار پائے گا؟ وہ کون سے اعمال و افعال ہیں جو اس نے کرنے ہوں گے؟ تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احکام الہی کے تابع کر دیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان سے بھی قطع تعلقی کا حکم ہے۔ اگر نہیں کرتے تو گویا یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا، اور ظلم کا اپوزٹ ہوتا ہے انصاف۔ انصاف ہوتا ہے کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا، یا ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہو جانا، یہ انصاف ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی امبیلنس ہوگا تو یہ انصاف نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کا حق ادا کریں،
اور ہر وہ شخص اگرچہ وہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہیں ہیں، اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ہم ان سے باقاعدہ طور پر قطع تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اب حدیث کا پہلا حصہ، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ اخلاقیات کے زمرے میں بات آتی ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اور محبت کس سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کریں، وہ تمام لوگ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے دور رکھا، جن کے اندر مادہ پرستی نہیں تھی، جو لوگ اسلام کے راستے پر چلے، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ یہ بہترین رفیق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ احادیث سر دست بیان کرتا چلوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے علماء جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا، جو علماء کرام ہیں، اور دین کے طلباء، طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست قرار دیا۔ ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کا کام لگایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا ہے، یعنی نفرت، ان تمام لوگوں سے نفرت جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں۔ حدیث قدسی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے اپنے جان اور اپنا مال وہ وقف کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ محبت جو ہے، یہ انسان کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں کسی قسم کی منافقت یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خلوص نیت سے، دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حدیث کا
دوسرا حصہ کہ انسان کسی سے بغض رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یاد رکھیے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کسی سے ذاتی طور پر دشمنی رکھے۔ ہاں، اگر دشمنی ہو سکتی ہے تو صرف ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، جیسے کہ کفار جنہوں نے علی اعلان دین کا انکار کر دیا، فاسق، مجرم لوگ، فاجر، گناہ گار لوگ، مشرک، شرک کرنے والے، بے حیا لوگ جن کے اندر شرم و حیا ختم ہو چکی ہوں، جھوٹ بولنے والے اور منافق لوگ۔ ان تمام میں سب سے خطرناک چیز اگر کفر کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو وہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ انسان ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر آئے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو۔ ظاہر میں تو اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ جس سے لوگ اس کی تعریفیں کریں، لیکن اصل میں اندر سے وہ گناہ گار انسان ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے سرکش اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر ہم انہیں پسند کیوں کریں؟ یہ کسی بھی صورت کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ تو ہمارا ان سے اعلان بغاوت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے اور راہ ہدایت پر نہیں آ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 رکوع نمبر 1 میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض شروع ہو گیا، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی اس وقت تک یہ دشمنی اور بغض رہے گا جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا یعنی نفرت ہے۔ تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ تمام لوگ جب تک اسلام قبول نہیں کرتے ان سے ہماری دشمنی ہے، جب تک یہ راہ ہدایت پر نہیں آتے ان سے ہمارا قطع تعلقی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ، تیسرا حصہ، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مومن اپنا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ عمل جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں،
صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ صرف اسی وقت قبول ہوں گے جب مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہوتا ہے جو ہم کسی بندے کو دیں اور اس طرح دیں کہ ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھیں۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہے وہ کھوکھلا، یعنی کہ اندر سے خالی اور بے توفیق ہوتا ہے، یعنی اس کا ثواب وہ عطا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم نے اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ریاکاری اور دکھلاوے کا عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سبب کھلا رہے ہیں اور تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ یاد رکھو کہ جب کوئی بھی نیکی کرو تو اس سے ثواب کی امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھو۔ بندوں سے صلہ کی امید رکھنا، بدلے کی امید رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرنا ہے تو اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ حدیث کا چوتھا حصہ، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے، اپنے اعزاء و اقربا، اپنے رشتہ دار، ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ لگے کہ اب وہ زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، ہماری دی ہوئی زکوٰۃ سے انہوں نے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کر لیا، انہوں نے کوئی اپنا کاروبار شروع کر لیا، کوئی رزق کا سلسلہ شروع کر لیا، تو اب ان کی مدد نہیں کرنی، اب ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اب کسی اور مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ تو یہ عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ روکنا ہو گیا، کہ ہم نے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ روک لیا اس شخص سے جس کو ضرورت نہیں ہے، اور اس کو عطا کیا جس کو اب ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث کے 4 حصے ہیں۔ غرض مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 162، قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول پڑھے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان پر عمل نہیں کرتا
تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو بیٹا یاد رکھیں اس حدیث کے حوالے سے، کیونکہ ایمان کے اوپر اس پر بات کی گئی ہے، تو سر دست میں آپ کو بتا دوں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک مسلمان ہونا، ایک مومن ہونا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، جبکہ مومن وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص مسلمان تو ضرور ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے ہر ایک مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احکام الہی کے تابع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 6 تھی۔ اب حدیث نمبر 6 اور 7 کے MCQs آپ لوگ دیکھ لیں، پیج نمبر 102، نوٹس کا پیج نمبر 102، MCQ نمبر 31۔ حدیث مبارکہ میں ایمان کی تکمیل کے اصول بیان ہوئے 4، دال آپشن 32، انسان کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے جیم آپشن 33، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مذکور 4 اعمال کو ذریعہ قرار دیا ایمان کی تکمیل کا جیم آپشن 34، انسان محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے الف آپشن۔ اسی طرح حدیث نمبر 7 کا MCQ نمبر 35 دیکھیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا نہ کرے، احترام دال آپشن 36، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لیے انسان بھی کرے عدل دال آپشن 37۔ MCQ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، چھوٹے الف آپشن 38، اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے رحم کرنا الف آپشن 39، بڑے عام طور پر حقدار ہوتے ہیں عزت و تکریم کے بے آپشن 40، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو مظہر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا الف آپشن 41، بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں محروم کرنا ہے، کس سے؟ شفقت سے الف آپشن۔ اسی طرح 42 اشرف المخلوقات ہیں کون؟ انسان دال آپشن۔ تو یہ حدیث نمبر 6 اور 7 کے MCQs ہیں۔ اسی طرح پیج نمبر 107 پر شارٹ کویسچن نمبر 18 سے لے کر اور نیکسٹ پیج پر 27 تک یہ ہمارے حدیث نمبر 6 اور 7 کے شارٹ کویسچن ہیں۔ تو بیٹا امید کروں گا کہ جو کچھ پڑھا سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔